बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। पहले आपके सामने अहम खबरें रखूं, आज बड़ी अहम मालूमात पे बात करनी है। कंपनी का एक नया मंसूबा जो इलेक्शन में अब किस किस को बाय रखना है, किसको आउट करना है, 10 साल के लिए क्या मंसूबा बनाया जा रहा है। बल्ले के निशान पर जो बड़ी अहम पेशरफ्त कल होने जा रही है, इलेक्शन मुलतवी करवाने की मुहिम बाकायदा तौर पर लॉन्च कर दी गई। कौन कौन सामने आया? नवाज शरीफ की नाअहली का केस तरजीहाती बुनियादों पर काजी फायज ने शुरू किया। बदकिस्मती से 53 साल पुरानी तारीख दोबारा दोहराई जा रही है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने इधर तुम उधर हम का नारा लगा दिया। फिरौन और यजीद के ज़माने में जिस तरह इंसाफ मिला करता था, आज काजी वही काम कर रहा है। उसकी पूरी तफसीली पोस्टमार्टम मैं आपके सामने करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में बड़े अहम केसेस की समाअत हो रही है और आज 62(1)(f) के तहत जिन्होंने ताहयात नाअहली 5 साल की नाअहली तक महदूद करने के लिए, नवाज शरीफ को और जहांगीर तरीन को अहल करने के लिए, और इसी केस में इमरान खान के साथ क्या वारदात करने की कोशिश करेंगे। अब जमशेद दस्ती के बाद मुराद सईद के घर भी छापा मारा गया। मुराद सईद के वालिद ने पेशावर हाई कोर्ट में मुराद सईद के खिलाफ जो दरख्वास्त है उसकी ज़मानत की दरख्वास्त दायर की है। और शहरयार अफरीदी भी पहली दफ़ा शेर अफजल मरवत के साथ सामने आया। बिलावल कल रायवंड में एक बहुत बड़ी विकेट गिराने जा रहा है, ये विकेट किसकी होगी? और एक नई रिपोर्ट में अब पाकिस्तान में 127 में से जो 90 इदारे मुकम्मल तौर पर तबाह हैं और बड़ी कंपनियां खसारे में, सिर्फ 2 कंपनियों को मुनाफा मिला। ये कंपनियां कौन सी हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। इमरान खान के मुखालिफिन वादा माफ गुआ जहांगीर तरीन के हेलीकॉप्टर की फ्रंट सीट पर सैर सपाटे कर रहे हैं। और सहाफ़ी इमरान खान के बारे में भी जो बात हुई उस पर मैं तफसील से सुप्रीम कोर्ट में क्या मामला हुआ। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भी बिल्कुल अमेरिका में वही स्क्रिप्ट, वही बयानात, वही हिदायतकार कि ये अगर आ गया तो 2024 बड़ा मुश्किल होगा। और 7 जनवरी को इंटरनेट बंद करने की क्यों बात की जा रही है पाकिस्तान में। लेकिन सबसे पहले काजी फायज ईसा, आज जो वारदात हुई, इस स्क्रिप्ट का सबसे अहम किरदार, जिसे कल सुहेल वड़ाइच और अंसार अब्बासी ने बाकायदा तौर पर कंपनी का पैगाम दिया और आज उसके असरात सामने आ गए। रिमार्क्स आप सुन ले, जहन का आपको अंदाजा हो जाएगा। तज्जिया मैं देता हूँ। लापता अफराद का मामला था, शुएब शाहीन पेश हुए। पहला एतराज़ तो लगाया कि लतीफ़ खोसा किधर है, शुएब शाहीन क्यों आए। बेखबरी का आलम देखो, से ये नहीं पता कि इसके केस के वकील के बेटे को अगवा किया गया। शुएब शाहीन ने कहा लापता अफराद का मामला इंतहाई अहम केस है। काजी फायज कहता है जल्दी जल्दी करें, मैंने अभी ताहयात नाअहली का नवाज शरीफ का संजीदा मामला सुनना है। ये मामला उसका संजीदा ही नहीं था। पीटीआई और इमरान खान के लिए बुग़्ज़ इमरान, नफरत इमरान इस शख्स के मुंह पे निकल आई। कह रहा मैं छुट्टी पर जा गया था, फ्रेश होके आऊँ, क्योंकि इंसाफ इतना ज़्यादा और इतना इकट्ठा दे बंदा थक जाता है। शुएब शाहीन से कह रहा था कि देखें लोगों के कागजात छीनने वाला मामला वो कहाँ है, कोई गवाह बताए। काश सलमान अकरम राजा होते गवाही देते कि उनके होते हुए छिने थे उनके हाथों से। शुएब शाहीन बड़ा बेहतरीन मुकदमा लड़ रहे थे। उसे कहता है बयानबाजी ना करें, सियासत ना करें, तहरीक इंसाफ की बात ना करें। आज के रिमार्क्स में जब लापता अफराद की बात हुई कि तहरीक इंसाफ के साथ ये रहा, तो काजी फायज कहता है ये तो मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी और जजेस के साथ जो माजी में उस पर क्यों नहीं बात करते। वही बयानिया जो पीडीएम के लोग, पीडीएम की जमातें कहते हैं। अब शुएब शाहीन साहब को यहाँ पूछना चाहिए था, काजी साहब ये तो बताएं पीपल्स पार्टी के कितने कागजात छीने गए, कितने लोग अगवा हुए, कितने उम्मीदवारों से प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई, जरा कोई नाम तो बता दें आप खुद। पिछले 2 साल से जिस शख्स को तहरीक इंसाफ पर हुए मजालिम का ही नहीं पता, जिस शख्स को ये नहीं पता इमरान रियाज कौन है जो उससे 45 दिन गायब रहा, 48 साल की उम्र में 70 साल की बाबा बन के वापस आया, 5 घंटे गायब रहने वाला उसे असद मतीउल्लाह जान का पता था, असद दूर का पता, इसके ज्यादती हुई इसके साथ भी, उसके घर ये बीवी लेकर गया अपनी, उसे ये नहीं पता सदाकत अब्बासी कौन है, उस्मान डार कौन है, किस पार्टी के हैं। और कहता है मैं उनसे अब कहूँ कि आप तहरीक इंसाफ में दोबारा शामिल हो। काजी साहब फ्रेश हो गए ना, तो मैं जरा उनकी यादाश्त थोड़ी फ्रेश करूँ। सुप्रीम कोर्ट में पहला मामला अरशद शरीफ शहीद के केस का गया। 12 खतूत उसने बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट को लिखे, रिकॉर्ड में मौजूद है। और उसके बाद उसकी शहादत, उसकी वालदा ने नाम दिए, बजाय उनका केस सुनने के उनके वारंट जारी हो। यह काजी फायज अदालती रिकॉर्ड मंगवा के चेक कर सकता है। दूसरा है मामला इमरान रियाज मिसिंग पर्सन बना अगवा हुआ। इसके घर वालों ने सबसे पहले अदालतों का दरवाजा खटखटाया। तमाम एजेंसियों की वहां मीटिंग्स होती नहीं। यह भी अदालतों का रिकॉर्ड है, बुला के काजी साहब चेक करें, पढ़ें, उसको देखें, इनके मातहत अदालतें। इमरान रियाज को नहीं जानता, सदाकत अब्बासी को नहीं जानता, उस्मान डार को नहीं जानता, मान लेते हैं, लेकिन इमरान खान को तो जानता है। 70 सफ़ात का खत इमरान खान ने से लिखा, तफसील के साथ सबूत दिए। इसने कहा जी पीले रंग का लिफाफा नहीं है, वकील का उस पर पता नहीं है, मानने से इनकार कर दिया। इसकी अदालत में शेख रशीद धरना केस में रोस्टरम पर आके बताने जा रहा था कि मुझे किसने उठाया, इसने उसे जलील कर दिया। वहां आजम स्वाति की चैनल इसने वीडियो नहीं देखी, मान लेते। 24 घंटे पहले जमशेद दस्ती का केस पूरा पाकिस्तान बचा बचा जानता है, दुनिया दुनिया जानती है। 12 करोड़ लोग सोशल मीडिया पर रोज देखते हैं। ये नहीं देखता तो काजी फायज नहीं देखता। चले ना देखे, पूछ तो ले अपने अर्दली से, मुहर्रर से, चपड़ासी से। इस्लामाबाद की हाई कोर्ट की अदालत के चीफ जस्टिस आमिर फारूक का बयान सुन ले कि जिन्हें अगवा किया जा रहा है जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर देते। बाकर नजफी के कल के रिमार्क्स देख ले, लेवल प्लेइंग फील्ड यही होगी।
قاضی فائز کو جمشید دستی کی بیوی کے کپڑے اترتے ہوئے نظر نہیں آئے، عثمان ڈار کی والدہ کا گربان پھٹا نظر نہیں آیا، عمر ڈار کی بیٹی عدالتوں کے باہر چیختی چلاتی نظر نہیں آئی، ختیجہ شاہ لاہور سے گھسیٹ کر کوئٹہ لے جاتی نظر نہیں آئی، کاغذات ہاتھوں سے چھینتے نظر نہیں آئے، امیدوار اٹھاتے نظر نہیں آئے، منہ پر نقاب چڑھائے نامعلوم افراد نظر نہیں آئے، اسلام آباد کے ڈپٹی کمشنر نظر نہیں آئے، 67 ایم پی او کے مقدمات صرف تحریک انصاف کے، اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ چیئرمین جیل میں، نائب چیئرمین جیل میں، صدر جیل میں، بغیر مقدمات کے 5 مہینوں سے بے گناہ بیٹھے، گھر ٹوٹتے، کاروبار تباہ برباد، اسے نظر نہیں آتے، کہتا ہے یہ واقعات ہوئے ہی نہیں، یا قاضی اندھا ہے یا بہرا ہے۔ جہانگیر ترین کی نااہلی نظر آ گئی، نواز شریف کی تائیحات نااہلی نظر آ گئی، لاپتہ افراد کے اوپر وہ کیس لگا دیا، پشاور ہائی کورٹ کے ایک ریٹرننگ افسر کو ہٹانے کا معاملہ نظر آ گیا، ملک کی مقبول جماعت سے انتخابی نشان چھیننا، 5 کروڑ ووٹرز کا حق چھیننا نظر نہیں آیا۔ 8 فروری الیکشن پہ کہتا ہے پتھر پہ لکیر ہے، میڈیا میں بات نہ کرنا۔ فضل الرحمان روز اس کے منہ کے سامنے پریس کانفرنس میں کبھی موسم، کبھی دہشت گردی، کبھی سیکورٹی کے بہانے لگا رہے، نہیں نظر آ رہا۔ نگران حکومتیں روز پرویز خٹک ٹی وی پہ بیٹھ پہ میڈیا پر الیکشن ملتوی کرنے کی باتیں کر، نہیں نظر آتا اسے۔ خان پر قاتلانہ حملے میں عمران خان کی 10 پریس کانفرنسیں نظر نہیں، بار بار اسے آواز دے کے وہ کہتا رہا انصاف دو، نہیں نظر آیا۔ یہ انقلاب فرانس میں ملکہ میری کو بھی لوگ نظر نہیں آتے تھے، بھوک سے روٹی مانگتے تھے، وہ کہتی تھی کیک کیوں نہیں کھاتے، آج اس کے بیانات بالکل وہی تھے۔ اسے نہ اعظم سواتی کی بیوی، نہ جمشید دستی کی بیوی، نہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ نظر نہیں آئے، لیکن متی اللہ جان اور اسد طور نظر آ گئے۔ اچھا میں ان کے خلاف نہیں ہوں، یاد رکھیے گا۔ قاضی صاحب فائز صاف کہہ دیں کہ نہیں دوں گا، اسے بلے کا سب سے زیادہ دکھ اسے کیوں واپس مل رہا ہے، یہ مولوی مشتاق، جسٹس منیر قیوم، جسٹس قیوم اور رفیق تارڑ بن رہا ہے۔ 8-10 مہینے کی ساری نوکری رہ گئی، پھر اسپین میں زندگی گزرنی ہے۔ مولوی مشتاق کے جنازے پر 45 منٹ شہد کی مکھیوں کا حملہ، جنازہ چھوڑ کر بھاگے۔ آج عدالتوں میں سب سے گندی گالی جو دی جاتی ہے اس کے نام کی ہے۔ افتخار چودھری منہ نہیں دکھاتا کسی کو، جسٹس انوار الحق آج بھی ایک تانا سمجھا تھا۔ نظریہ ضرورت پر جسٹس منیر نے جو مارشل لا کی حمایت کی، آج تک مہذب انداز میں لوگ گالی دیتے ہیں، چلو جسٹس منیرہ۔ یہ شعیب شاہین پر تنقید کچھ کر رہے تھے کہ یہاں اس کو فلاں کو وکیل ہونا، فلاں کو، یہاں قائد اعظم محمد علی جناح بھی وکیل ہوتے تو جج یہی تھا۔ نون لیگ وکیل نہیں کرتی، وہ جج کرتی ہے، ڈائریکٹ جج۔ آج لوگوں کو باجوہ کے مظالم کم نظر آ رہے ہیں، بندیال کا خاموش ہونا کم نظر آ رہا ہے۔ قاضی فائز کے ساتھ مقابلہ کریں تو اسی گورکن کی بات، وہ جو مرنے لگا تو بیٹے سے کہتا ہے ایسا کرنا کہ لوگ مجھے بھول جائیں کیونکہ میں کفن چور ہوں۔ بیٹے کا نا فکر نہ کرو، میں ایسا کام کروں گا لوگ تمہیں یاد نہیں کریں گے۔ بیٹے نے کفن چوری کے ساتھ ساتھ مردوں سے زیادتی بھی شروع کر دی، لوگ باپ کو بھول گئے۔ آج لوگ جسٹس منیر، مولوی مشتاق، ایوب خان، یحییٰ خان، ضیاء الحق، مشرف باجوہ، سب کو بھول گئے۔ روز ایک نئی واردات ایسی کرتے ہیں کہ پچھلی واردات چھوٹی نظر آنے لگتی ہے۔ قاضی فائز گمشدہ افراد کو کہتا ہے کہ سپریم کورٹ میں خود کیوں نہیں آتے، اور کل یہ نہ کہہ دے جتنے مارے گئے مقتول سارے میری عدالت میں جب تک نہیں آئیں گے میں اس وقت تک انصاف نہیں دوں گا۔ کیسا منصف! اور یہ قاضی انصاف یہ نہیں صرف نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کھل کے کہہ رہے ہیں، ادھر تم ادھر ہم، جو بلوچ کی حمایت کرے گا وہ ان کالعدم تنظیموں میں چلا جائے۔ اندازہ کریں، عزت اور احترام سے غیر قانونی طور پر پاکستان کی سب سے بڑی وزارت پر قبضہ گروپ یہ بنا ہے، سوٹ پہن کے کہتا ہے 2 ڈنڈے لگے پوری قوم ہمدرد بن گئی۔ پنجابی خرگوش اور کتے کا ذکر بلوچستان میں ایسے کرتے، لیکن ہم یہ نہیں کہتے۔ کون کہتا ہے کالعدم تنظیموں کی حمایت کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا۔ اور وہ غلط ہے، صحیح ہے، انہیں عدالتوں میں پیش کریں، جو نہیں ہے ان کے نام بتا دیں، ان کے گناہ بتا دیں، ان کی وجوہات بتا دیں، بازیاب کروا دیں، بس اتنا سے لوگوں کا مطالبہ ہے۔ اور یہی بات شیخ مجیب کرتا رہا کہ جنرل یحییٰ خان تمہارا کام دشمن کی فوج سے لڑنا ہے، اپنے لوگوں کو مت مارو، ہمیں کیوں مار رہے ہیں، ہم نے مرنا سیکھ لیا تو کوئی ہمیں دوبارہ ہرا نہیں سکتا۔ آج انہوں نے سیکھ لیا مرنا، وہ جیت گئے۔ بنگلہ دیش 21 گنا آگے بڑھ گیا۔ خدا کے لیے لوگوں کو جینا سکھائیں، مرنا نہیں۔ یہ جبری گمشدگی کے جتنے شکار لوگ ہیں، جتنے بھی ہیں، یا تو سیاسی جماعتوں سے، یا طلباء تنظیموں سے، یا غریب لوگ ہیں، یا انہیں پیش کریں، ان کے نام بتائیں، جو زندہ ہیں سامنے لائیں، عدالتوں میں پیش کریں۔ بس اتنی سی بات ہے، فلسفے کی ضرورت ہی نہیں۔ وزیر اعظم آج دیکھیں سوٹڈ بوٹڈ، سنا آپ نے، سوٹڈ بوٹڈ، بڑا سوٹڈ بوٹڈ۔ انوار الحق کو سوٹ میں دیکھ کے بوٹ کی حمایت سے پتہ چلا یہ بات سوٹڈ بوٹڈ کہاں سے نکلی۔ منافقت کا درجہ، اتنا اعلیٰ درجہ میں نے نہیں دیکھا کبھی۔ حکومت پاکستان ہندوستان کی مذمت کر رہی ہے کہ کشمیر میں ایک سیاسی جماعت پر پابندی لگا دی۔ خدا کی قسم، یہ ڈان کی خبر ہے، آپ پڑھ لیں، میں مذاق نہیں کر رہا۔ دوسری طرف پاکستان کی مقبول ترین جماعت تحریک انصاف، اسے بلا بھی چھین لیا، پارٹی بھی توڑ دی، غیر اعلانیہ مارشل لا بھی لگا دیا، لوگ بھی غدر ساری، پتہ نہیں کیسے کر لیتے ہیں۔ جمہوریت تو یقین کریں دفن کر چکے ہیں بالکل، اب اس کی جگہ جو سسٹم لانا چاہتے ہیں، اگلے 10 سال نظام بنانا چاہتے ہیں۔ 5 مہینے سے کیونکہ قیدی نمبر 804 ایک ایسی ان کے گلے میں پھنسا ہوا ہے، گلے تک اس نے رکھا ہوا ہے کہ اگل سکتے نہیں۔ گوٹ، گاؤں، بازار، شہر، بیٹھک، چوراہے، پنچایتیں، چوپال، ہر جگہ قیدی نمبر 804۔ شادی بیاہ کی تقریبیں، میوزیکل شو، محلے کی فوتگیاں، جنازوں میں
شبراتوں میں، نیو ایئر نائٹ میں، ہر جگہ ایک ہی نام، عمران خان، عمران خان۔ بڑے سے بڑا سردار، چھوٹے سے چھوٹا حاری، کسان، مزدور، سب اس کے ساتھ ہیں۔ ان کے تمام بیانیے تباہ ہوئے۔ خود زبیر عمر اپنے منہ سے کہہ رہا ہے 2022 میں خان کی حکومت گرانی تھی، دیوالیہ پن کا کوئی نام نہیں تھا، ان کا سارا بیانیہ بڑھ گیا۔ نائلی کے کیس میں یہ دیکھیں، نواز شریف کو آج اہل قرار دے، ظاہر ہے آج نہیں تو نگران حکومتیں، آج نہیں تو کل دے دیں گے۔ بینچ لارجر بینچ ان کا، 5 سرکاری وکلا ان کے، اٹارنی جنرل، ڈپٹی اٹارنی جنرل، سپریم کورٹ کے سہولت کار، سب ان کے ناجائز غیر قانونی نگران حکومت اپنے اٹارنی جنرل سے، جس طرح نواز شریف اور جہانگیر ترین کی نائلی کی حمایت کر رہی ہے، اس سے بڑا کوئی مذاق ہو سکتا ہے؟ الیکشن کمیشن پارٹی بنا ہوا ہے تحریک انصاف کے خلاف۔ انجام یہ ہوتا ہے پھر 90 ادارے تباہ، معیشت تباہ، افغانستان سے پیچھے، 24 ارب ڈالر دینے ہیں ابھی دنیا میں، دیکھیں پورا ملک تباہ و برباد، 2 کمپنیاں منافع میں، باقی سارا ملک خسارے میں۔ بڑی اہم بات آپ کو بتا رہا ہوں، 2022 میں خان کے ٹائم پنجاب میں صرف 4 کمپنیاں خسارے میں تھیں۔ خسارے میں جانے والا ادارہ پی آئی اے تیسرے نمبر پر منافع کما رہا تھا، اسٹیل مل 14ویں سب سے زیادہ منافع کمانے والی کمپنی بن گئی۔ آج پی آئی اے پھر تیسرا بڑا خسارے والا، اور اسٹیل مل وہیں پہنچ گئی جہاں تھی۔ 31 سرکاری کمرشل کمپنیوں نے 370 ارب کا نقصان کیا۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی نمبر 1 NHA، پشاور الیکٹرک خان نے چھوڑی تو 102 ارب کا نقصان ادھر بھی ہوگا۔ 2 کمپنیاں، ایک LNG اور ایک FWO، دونوں عظیم پاک فوج کی دونوں کمپنیاں، وہ دونوں منافع میں، باقی ساری کمپنیاں گھاٹے میں، کیونکہ سڑکوں پر، موٹر وے پر، ٹول ٹیکس کے سارے ٹھیکے ان کے پاس، فوجی کمپنیوں کے پاس۔ 88 اداروں میں سے 50 نے 500 ارب کا منافع، 31 اداروں کو 750 ارب کا نقصان۔ تباہی و بربادی مقدر ہے سوائے چند اداروں کے، سوائے چند اداروں کے۔ کچھ اور خبریں جلدی سے بتا دوں، پھر آگے اور مزید بات کرتا ہوں۔ شہریار افریدی بھی سامنے آیا، شیر افضل کے ساتھ تھا، اور مراد سعید کی ضمانت کی بھی کوشش ہو رہی ہے۔ اس کے والد نے کل عدالت میں جو درخواست جمع کرائی، اور جو لوگ وعدہ معاف اب گواہ بنے ہوئے، وہ دیکھیں کس طرح جہانگیر ترین کے ہیلی کاپٹروں میں سیر سپاٹے، سارے گناہ ان کے جرائم کھل کے آگے۔ اور جو امریکہ میں صحافی کر رہے ہیں وہ بڑا ضروری ہے آپ کے لیے سمجھنا۔ جس طرح دیکھیں کامران شاہد، سہیل وڑائچ، انصار بسی، لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملے گی، تحریک انصاف کو اجازت نہیں ملے گی، اپنے ملک میں تصادم ہوگا اگر عمران خان آ گئے، عمران خان خطرہ ہے، عمران خان پھانسیاں لگائے گا، یہ کرے گا وہ۔ امریکہ میں وہاں صحافی باقاعدہ طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بات یہی کریں کہ 2024 کا سب سے بڑا خطرہ اگر ٹرمپ جیت گیا، ان کا اخبار دی اکانومسٹ کہہ رہا ہے 2024 کا سب سے بڑا خطرہ ہے یہ جیت گیا۔ اب آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ یہ واردات ہے کیا، یہ انٹرنیشنل ڈیپ سٹیٹ ایکٹرز، یہ منصوبہ کہاں سے بنا، کس نے بنایا، کہاں لگایا؟ خود زبیر عمر نے بتا دیا کہ 2022 میں ہمیں کہہ دیا تھا۔ خان برا کیوں لگتا تھا کہ وہ عالمی طاقتوں کی نہیں سنتا تھا۔ اور میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتانے لگا ہوں، اقتدار میں خان کے آنے کے بعد سازشیں ہوئیں، کیونکہ افغانستان کے لیے اس نے دو IC کرائیں، امریکہ کے لیے جو ان کی ٹریلینز ڈالر خطرے میں تھی۔ آج بھارت اور روس نئے عالمی نظام پر متفق ہو گیا ہے، پیوٹن نے دستخط کیے ہیں۔ آج روسی وزیر خارجہ مغرب کے خلاف جو الفاظ استعمال کرتا، ہندوستان کے جے شنکر ساتھ کھڑا ہوا تھا، کسی کی جرت نہیں تھی کہ ہندوستان میں مودی کی حکومت گرا سکے، کیونکہ وہاں پر باجوہ نہیں ہے۔ تو آج یہ نظام سارا بین الاقوامی اور انٹرنیشنل سے، لیکن جو ان کے جو سہولت کار پاکستان میں سٹیک ہولڈرز، لندن معاہدے کے قاضی فائز اس کا بڑا مین حصہ ہے۔ یہ چھٹیوں کے دوران قاضی فائز اب کس سے ملتے رہے؟ انہیں چاہیے اپنی تمام چھٹیوں کی، سرکاری ملازم ذرا معلومات تو دیں لوگوں کو، کہاں کہاں یہ گئے، کس کس سے ملاقاتیں ہوتی رہیں، کیا کیا منصوبے بنتے رہے۔ ان 10-12 دنوں میں انہوں نے پورا نقشہ بنایا کہ اگلے 10 سال کے الیکشن پاکستان پہ حکمرانی 2030 ان کا منصوبہ، کہ انہوں نے 6 سال تک تو کسی صورت میں چھوڑنا نہیں پاکستان۔ اب یہ سارا معاملہ بڑا آرام سے میں آپ کو اگر بتاؤں 2-4 الفاظ میں، تو یہ عوام پہ ہے سارا۔ یہ اگر ڈھکوسلے کے الیکشن بھی کروائیں 8 فروری کو، جتنی مرضی قدر کر کے کر لیں، عوام اگر نکلتی ہے اتنی بڑی تعداد میں ان کا منصوبہ ناکام کرتی ہے۔ اور اس سے پہلے ابھی انہوں نے بہت کچھ کرنا ہے۔ یاد رکھیں ابھی یہ بہت بڑی وارداتیں ہوں گی، کرتے رہیں گے، لیکن تحریک انصاف کے لوگوں کو یقین کریں، اور پاکستان کے لوگوں کو خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، آفرین ہے ان پہ کہ اتنی دیر میں لوگ سرنڈر کر دیں۔ لوگ تنگ آ کے کہتے ہیں دفع کرو یار، نہیں ہٹ رہے پیچھے۔ کل میں نے جمشید دستی کا وہ کلپ بہت زیادہ وائرل ہوا ہے پوری دنیا میں سب نے، جس میں اس نے کہا، اور یہی بات ہر بندہ کہتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دو ہمارے، خان کو نہیں چھوڑیں گے۔ اب عمران خان ایک سیاسی پارٹی نہیں رہا، عمران خان ایک پاکستان کے لوگوں کو امید نظر آتی ہے۔ یہ جو غدر آپ کو میں نے بتائی، یہ جو ظلم اور فستائیت ہے جو قاضی کو نظر ہی نہیں آتی، یہ فستائیت عوام تو دیکھتی ہے، 12 کروڑ لوگ تو دیکھتے ہیں۔ قاضی اندھا ہو سکتا ہے، بہرا ہو سکتا ہے، نفسیاتی مریض اور پاگل ہو سکتا ہے، عوام تو نہیں ہے، وہ تو سب دیکھ رہے ہیں۔ اس کے محرر، اس کی عدالت کے اندر موجود سب لوگ دیکھتے ہیں۔ سابق ان کے چیف جسٹس کے مجھے پیغامات ان کے اہل خانہ کے آتے ہیں کہ ہم نے آپ کی فلاں ویڈیو دیکھی، یہ میں مان نہیں سکتا اس کو نہ پتا ہو جو کچھ ہو رہا ہے۔
اسی سانس میں منع کرتا ہے، اسی سانس میں اقرار کرتا ہے. تو یہ ساری واردات کرتے رہیں گے، ایک ایک واردات ان کے صحافی بھی کرتے رہیں گے، ان کے لوگ، لیکن پاکستان کی عوام ان کے سامنے ڈٹ کے کھڑی ہے، وہ انشاءاللہ انہیں کامیاب نہیں ہونے دے گی. اور یہ ساری بات آخر میں آپ کو بتاؤں، باخدا دیکھیں قائد اعظم نے بھی کہا عوام طاقت کا اصل سر چشمہ ہے. یہ حقیقت ہے. عمران خان بھی بار بار عوام کی بات کرتا ہے. سارے عوام عوام عوام، جو کچھ ہے وہ آپ لوگ ہیں. یہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. یہ یہی کر سکتے جو کر سکتے. جتنی طاقت انہوں نے استعمال کی کر لی. اب آخر میں یہی رہ گیا کہ بس گولیاں مارنے سیدھی، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں رہا. لیکن انشاءاللہ آخری جیت پاکستان کی. وہاں آپ لوگوں نے بس، میں نے کہا تھا یہ 10-12 دن بڑے مشکل ہوں گے، اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے الیکشن کے بعد بھی کچھ معاملات تھوڑے مشکل ہو، لیکن آپ لوگوں نے ڈٹے رہنا ہے اور یہ مقابلہ کرنا ہے. بس جیت ہار اللہ پہ چھوڑ دیں، بس نتیجے کی تو ہم پرواہ نہیں کرتے. ہمارا کام ڈولی میں ڈال دیں، آگے اس کی قسمت. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.